बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 21 अक्टूबर साल 2020 और दिन है आज बुध का। आज ज़रा आपसे एक और मौजू पे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि गुफ्तगू का एक तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है उसमें तो गर्मा गर्मी है ही, लेकिन ये वीडियो जो है ये ज़रा थोड़ा सा रूटीन से हट के है, लेकिन इसका पाकिस्तान से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल इससे वाबस्ता है, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का मालियाती निज़ाम और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का इन्हिसार बहुत ज़्यादा इस मौजू पर है। और ये है मामला जनाब फैटफ का, क्योंकि फैटफ का मामला है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और एक बार फिर इजलास शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है उसका, 21, 22 और 23 अक्टूबर 3 दिन का ये इजलास है, जिसमें पाकिस्तान में जो कुछ इक़दामात किए गए हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन जो ख़बर है, ख़बर बड़ी जनाब ख़तरनाक भी है और एक हद तक अफसोसनाक भी है कि ऐसे चेहरे नज़र आ रहे हैं, ऐसे चेहरे नज़र आ रहे हैं जो बज़ाहिर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम जिनको बहुत समझता है कि जनाब इन पे जान कुर्बान कर देनी चाहिए, वो मुल्क जो हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन उन मुल्क के जो उस मुल्क के हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान के साथ किस हद तक दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, पाकिस्तान को किस कदर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये एक बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक अलामत है। और लेकिन यह है कि खुशकिस्मती की बात यह है कि ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं, जो मैं तो कहूँगा जो बिच्छू हैं और दोस्तों के शक्ल में जो बदतरीन दुश्मन हैं, वो पता चल जाना चाहिए उनका, और उनका पता चल गया है। और पता भी हमारे दोस्त मुल्कों ने ही बताया है, क्योंकि मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ, लेकिन ज़रा पहले डिटेल ले लीजिए कि फैटफ का 2018 में जी नवाज़ शरीफ साहब जो इस वक्त मफरूर हैं, मुजरिम हैं, भिगोड़े हैं, अदालत को मतलूब हैं, और वो उनकी हुकूमत थी और उस हुकूमत में हम ग्रे लिस्ट में चले गए थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको कहते हैं, फैटफ, FATF, उसकी ग्रे लिस्ट में हम चले गए। ये इदारा है कि वो जायज़ा लेता है मुख्तलिफ़ मुल्कों का कि उनके मालियाती निज़ाम, बैंकिंग सिस्टम कैसा है, और वहाँ पे कोई दहशत गर्दों को फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही, और लेन देन कैसा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सारी एक FIR है, जिसको मैं FIR कहता होता हूँ, ये FIR दर्ज करवाई थी इंडिया ने और उसके हवारियों ने, और उसके पे जलती का जो काम किया, जलती पर तेल का काम जिसे कहते हैं, वो किया था नवाज़ शरीफ ने, और बतौर वज़ीर आज़म, और वज़ीर आज़म से उतरने के बाद भी वो मुसलसल ऐसे गुफ्तगू करते रहे कि जिससे जो कुछ इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा बना रहा था उसको तक़वियत मिल रही थी। और उसमें मशहूर ज़माना एक बंद कमरे के इजलास की गुफ्तगू भी बाहर आ गई थी, और उसको बाकायदा तौर पे शाया किया गया था, ट्विस्ट करके उसको डॉन लीक का नाम दिया जाता है, जिसमें नवाज़ शरीफ ने सारे का सारा इल्ज़ाम जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे लगा दिया था। खैर, अब हुआ ये कि अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान जो है वो अपने दोस्त ममालिक की वजह से अभी तक ग्रे लिस्ट में है और ब्लैक लिस्ट में नहीं जा सका। और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे वो कमो बेश इंडिया में भी वही कुछ हो रहा है, ख़ुद अमेरिका उसमें शामिल है, और बहुत सारे आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बहुत सारे बैंकों को, जो कि इंडिया के बैंक्स थे, उनको जुर्माने किए गए और उनको ब्लैक लिस्ट किया गया, और इसी तरीके से पाकिस्तान के भी कुछ बैंक्स को फ़ाइन किया गया, उसमें HBL शामिल था, ये प्राइवेट बैंक है, और इसी तरीके से कुछ और मुल्कों में भी ये चीज़ें चलती हैं। और ख़ास तौर पे ये अफ़गानिस्तान का जब जिहाद शुरू हुआ था, तब से जनाब ये प्राइवेट अस्करियत पसंद जो हैं ग्रुप्स आए, जिहादी ग्रुप्स आए, और उसके बाद फिर वही जिहादी ग्रुप्स जो हैं वो दहशत गर्दों का नाम दे दिया गया, फिर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग आ गई। ये सारी एक पूरी लंबी वेव है और लंबी एक तारीख़ है, जिसमें जो आलमी ताकतों का आलाकार बनता है, उनके मफादात के लिए लड़ता है, वो दोस्त है, जो आलमी ताकतों के मफाद के बरक्स लड़ता है वो दुश्मन जंगजू कहलाता है। तो दोस्त जंगजू भी हैं, दुश्मन जंगजू भी हैं,
ہر ملک نے ایک پراکسیز رکھی ہوئی ہیں، وہ ایران ہے، وہ افغانستان ہے، وہ انڈیا ہے، وہ پاکستان ہے، وہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، سعودی عرب ہے، ان سب نے، ترکی ہے، ان سب نے جناب یہ پراکسیز کے ذریعے لڑائیاں لڑی جاتی ہیں۔ یہ پوری دنیا کے ایک اصول ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن خیر پاکستان FATF میں چلا گیا جناب، اور 2018 سے مسلسل اجلاس ہوتا ہے، اس میں پاکستان سے ڈیمانڈز پیش کی جاتی ہیں، پاکستان اس میں اپنی ڈیمانڈز وہ ان کی خواہشات اور لے کے آتا ہے، ریکوائرمنٹ پھر پاکستان پوری کرتا ہے۔ اب تک پاکستان گرے لسٹ میں ہے۔ اب جو پچھلے دنوں ایک اینٹی منی لانڈرنگ قانون پاس ہوا، اس کا تعلق بھی FATF سے تھا۔ FATF کی ریکوائرمنٹس تھیں کہ آپ اپنے لین دین کو، اپنے بینکنگ کے سسٹم کو، اور یہ جو خاص طور پہ زر مبادلہ کا آنا اور جانا، باہر سے بھی رقوم آتی ہیں، ادھر سے بھی جاتی ہیں، ان سب کو پہ نظر رکھیں۔ تو وہ اس میں بھی کافی حد تک سختی آ چکی ہے، اور اب وہ لیجسلیشن بھی ہو چکی ہے۔ اب پتہ نہیں، یہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ سارا کچھ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ جو TTs لگائی جاتی ہیں، کروڑوں روپے کی نہیں بلکہ اربوں روپے کی، اور فیک اکاؤنٹس جو بنائے گئے، وہ اومنی گروپ بھی سامنے آیا، اور ادھر آپ کا شریف فیملی بھی آ گئی ہے، ان کے بھی یہ جعلی اکاؤنٹس جو ہیں، ان میں ملازمین کے نام پہ اکاؤنٹس بنے ہیں، 12 14 ہزار روپے تنخواہ ہے، 20 ہزار، لیکن ان کے اکاؤنٹس میں ترسیلات ہو رہی ہیں اربوں روپے کی۔ تو یہ شوگر انڈسٹری کا پھر ایک چیز آئی، یہ سارے چیزیں مانیٹر کی جا رہی ہیں۔ تو خیر پاکستان نے اپنا اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جب پاس کیا، وہ ساری ایک رپورٹ سبمٹ کر دی گئی، اور اس رپورٹ پہ بھی جو پاکستان کی جو ہے اس کا جائزہ لے لیا گیا، اور جائزہ لینے کے بعد اب اس پہ بات ہو رہی ہے جناب آج کا جو FATF کا مین اجلاس ہے اس میں، اور اس میں 27 میں سے 6 بنیادی شرائط پہ ابھی تک پاکستان عمل نہیں کر سکا، 27 میں سے 6 ٹوٹل ان پہ عمل نہیں ہو سکا، اور اس پہ جو اہم ترین بات ہے، اور 4 ملک ہیں جناب وہ پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اس میں خاص طور پہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ پاکستان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ پاکستان پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت بھارت پہ جو ہے، بھارت پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھارت کا اس وقت میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنا خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ مسلسل، ابھی آج پہلا دن ہے اجلاس کا، لیکن وہ پوری ایک لابی ہے، انڈین لابی، وہ اس پہ لگی ہوئی ہے کہ جناب پاکستان میں یہ حالات پیدا ہو گئے، پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے، پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جا رہا ہے، جانا چاہیے۔ وہ سارے کا سارا پھر حافظ سعید اور ذکی الرحمان، وہ سارا ایک چیپٹر ہے، اس کے بارے میں رپورٹنگ کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بدستور جو بلیک لسٹ میں جائے۔ لیکن اب آج 3 دن کا جو اجلاس، اس میں ایک خاص طور پہ اور بھی ہے پاکستان گرے لسٹ میں رہنے کے نقصان، اور اگر خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے۔ پہلی تو بات میں آپ کو اچھی خبر یہ دے دوں کہ بلیک لسٹ میں پاکستان بالکل نہیں جا رہا، اور جو انڈیا کی خواہش ہے، اور اب تک انڈین میڈیا کا جو بھی پروپیگنڈا ہے وہ بے سود ہے۔ پوری کوشش کی ہے نہ صرف انڈیا نے بلکہ پاکستان کے دوست نے بھی، پاکستان کے دوست ملک بھی اس میں شامل ہے، بردر ملک کہتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں میں کہتا، جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس نے بھی اب یہ انڈیا کے کہنے پہ کیا، یا کسی بڑی طاقت کے کہنے پہ کیا، یا پھر وہ اپنے بدلے لے رہا ہے۔ اور چونکہ پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت ملٹی ڈائمینشنل ہو رہی ہے، پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بیرونی دوسرے ملکوں کے جھگڑوں میں نہیں پڑے گا، اپنی فوج کو صرف پاکستان تک محدود رکھے گا، اور یہ جو جہاں سے خواہش آئی وہاں بھیج دی، وہ ایسا نہیں کر رہا پاکستان، اور اس کی قیمت بھی پاکستان کو دینی پڑ رہی ہے۔ اور ہوا یہ ہے، چلیں پہلے وہ میں بتا دوں کہ ہوا یہ کہ اس بردر ملک نے جناب خود تو پاکستان کے اگینسٹ ووٹ دیا ہی دیا، بلکہ ایک اور ملک سے رابطہ کیا، اور وہ ملک تھا ترکی سے رابطہ کیا،
اور اس سے کہتا ہے کہ جناب پاکستان کو آپ کیا پاکستان کے پیچھے دوستی کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، آپ چھوڑیں ان ساری چیزوں کو، آپ پاکستان سے کو جانے دیں بلیک لسٹ میں، اچھا ہے اس کے بعد دیکھیں گے، اس کو ہماری ضرورت پڑے گی، پھر اس کو احساس ہوگا۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ اس نے پاکستان کے خلاف لابنگ کی، اور لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ ترکی نے یہ معاملہ طیب اردوان تک پہنچا، اور جب پہنچا تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو بھی آپ تک پیغام لے کے آیا ہے اس کو صاف صاف بتا دیں کہ ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا ہم اپنے برادر اسلامی ملک کو بلیک لسٹ میں ڈلوائیں اور اس کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپیں۔ تو جناب یہ ہے ایک سچا واقعہ، سچی اطلاع اور سچی خبر، اور اس کے بعد کی صورتحال اب آپ خود سوچ لیں کہ ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف برادر ملک ہے، نہ صرف وہ خود کر رہا ہے بلکہ باقیوں کو بھی اس پہ اکسا رہا ہے۔ تو پاکستان کا بہرحال اللہ تعالیٰ ہے جی پاکستان کے ساتھ۔ اب یہ ایک میرے پاس ہیں جناب انڈیا کے اخبارات، NDTV، انڈیا ٹوڈے اور India.com، یہ تمام کے تمام، ہندوستان ٹائمز، یہ تمام اخبارات اس وقت ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں، اور ایک طوفان بدتمیزی، اور وہ یہ کہ بس جناب پاکستان کا جو ہے اس وقت مرکز و محور جو ہے وہ دہشت گردی کا پاکستان ہے، جبکہ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز نہیں ہے، انڈیا اس وقت مصیبت میں ہے، اور اس وقت یہ بات آ چکی ہے جناب فارن پالیسی جریدے کی بھی، امریکن جریدے کی بھی رپورٹ آ چکی ہے، UN کی رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ اس وقت جو دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے، آرگنائز کر رہا ہے، ٹرین کر رہا ہے داعش کو، اور کیرالا اور کرناٹک میں، یہ ہے جناب آپ کا انڈیا۔ وہاں پہ اور افغانستان میں یہ آپس میں تانے بانے ملے ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ امریکن کی رپورٹس ہے، اس کے مطابق تو جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں تانے بانے انڈیا میں جا کے ملتے ہیں، اور یہ پاکستان آفیشلی اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کو، عالمی فورمز پہ انفارم کر چکا ہے جناب یہ ساری چیزیں۔ تو لہٰذا انڈیا اس طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے ادھر جا رہا ہے۔ اب آگے آتے ہیں جناب، اگلی بات یہ ہے کہ گرے لسٹ کی وجہ سے، کیونکہ امید تھی کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل آئے گا، اور اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ نیچے جا رہا تھا، اور گولڈ کا ریٹ بھی نیچے جانا شروع ہو گیا تھا، لیکن اب چونکہ پاکستان زیادہ چانسز یہی ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے گا اور بلیک لسٹ میں بھی نہیں جائے گا، اور گرے لسٹ سے نکلے گا بھی نہیں، تو جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے اس کا ریٹ اوپر جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں، اور سونا بھی تھوڑا سا مہنگا ہو سکتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج ہمارا سٹیبل ہو گیا ہے، تو لہٰذا جناب جن کے پاس ڈالرز ہیں اور جنہوں نے ڈالرز لینے بلکہ وہ لے کے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ڈالر تھوڑا سا اوپر جائے گا، اور باقی جو ہے اسٹاک ایکسچینج سٹیبل ہو جائے گی، پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوگی، کیونکہ یہ کیوس جو تھا وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو آج پہلا دن ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی بہتر فیصلہ آئے گا آپ کو انفارم کریں۔